जुम्मा मुबारक है, आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक है, सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक है, रब को मनाने का दिन जुम्मा मुबारक। चलो भरते मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। जुम्मा मुबारक की बहारें देख रहे हैं इस नीयत, इस यकीन और इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए और हमारी नेकियों का हमें बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह, यानी जुम्मा मुबारक के हर प्रोग्राम की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी आपके लिए, हमारे लिए एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू मौजूद है। मौजू की जानिब जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा इस प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं और हमारे रहनुमाई फरमाते हैं नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद है एक और नौजवान आलिम दीन, बहुत मुदल्लल अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा आदिल नजम हरीम साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के पुरजोश और बाहिम्मत सनाख़्वा अलहाज आबिद रज़ा क़ाज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एक जुमला, एक लफ्ज़ सुनते हैं कि अगर पर्ची होगी, सिफारिश होगी तो मेरा काम होगा। और यकीनन हमारे माशरे में ये बात और ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा आम है कि अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरिट भी है, जिनके पास शख्सियत भी है, जिनके पास इल्म भी है, वो इस बात के लिए अहल भी हैं कि उन्हें आगे जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा सकते। हाँ, अगर सिफारिश हो तो जा सकते हैं। इसी बात को क़यास करके हमने उलमा से पूछा कि क्या ये शफ़ाअत का जो लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता है, यानी ये दुनिया में इस्तेमाल होता है तो क्या उसे हम रूहानी तौर पर, शरई तौर पर या दीनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कि शफ़ाअत में भी आगे पीछे हम देखें तो इसी तरह की कोई बात नज़र आती है कि एक अल्लाह का वली या अल्लाह का नबी ये कहेगा कि मेरी तरफ से सिफारिश है कि इसे जन्नत में ले जाया जाए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क़यास, ये ख़याल बिल्कुल ऐसा है या नहीं है आज के इस प्रोग्राम में। दूसरा ये कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे शफ़ाअत लफ्ज़, इसके माना क्या है, मफ़हूम क्या है, कौन शफ़ाअत कर सकता है, कौन सिफारिश कर सकता है, और फिर ये कि क्या सारे बदकार, सारे जहन्नमी जो जहन्नम में जाने वाले होंगे उनकी शफ़ाअत हो सकती है या नहीं, और फिर अथॉरिटी किसके पास है। इन सारी बातों का हम अहाता करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो मौजू हमारा आज का है शफ़ाअत क्या है। और सबसे पहले मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मफ़हूम ज़रा बयान कीजिए कि शफ़ाअत का मफ़हूम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़ुबान में शफ़ाअत सिफारिश ही के माना में इस्तेमाल होता है, और इस्तिलाही हवाले से जब हम शफ़ाअत की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम और अपने मुक़र्रब बंदों को ये मक़ाम अता किया है कि उन्हें ये इख्तियार अता फ़रमाया है कि वो जिसकी शफ़ाअत चाहें
کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اچھا، یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ لفظ شفاعت نہیں، اللہ کے لیے لفظ شفاعت کا استعمال درست نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، ساری بدعمالیاں کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ بھائی قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یا میرے پیر و مرشد، یا جو بھی۔ بالکل انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے، وہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حساب بھی لے گا۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ آپ اپنی بد اعمالیوں کے باوجود اپنے دل کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن اس وجہ سے نجات ہو جائے گی۔ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنائیں، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس پہلو کو بھی ذکر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شفاعت کا بھی مطلقاً انکار کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ انکار بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں کہ انا اول شافع و اول مشفع۔ شافع یعنی شفاعت کرنے والا، آپ فرماتے ہیں میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میری ہی شفاعت کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا۔ مولانا جامی کا ایک بڑا خوبصورت شعر اس موقع پر یاد آتا ہے کہ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ، کہ آقا جب آپ شفاعت کے بازو کشادہ فرمائیں گے اور گناہگار اس شفاعت کے ذریعے نجات پا رہے ہوں گے، مکن محروم جامی را، جامی کو محروم مت فرمائیے گا، درا یا رسول اللہ، اس مقام پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کا کرم اتنا عظیم ہے کہ ایک ہے محشر میں غلام کا آقا کو ڈھونڈنا، اور آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ غلاموں کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پہ کام مختلف اتنے ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، یعنی بازار میں ماں سے بچہ بچھڑ جائے تو جس طرح وہ بچے کو ڈھونڈتی ہے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آقا آپ کا ہوگا۔ آپ دیکھیں پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم پر قائم ہے کہ یہاں سے گھریں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو لوگ ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، لیکن میرے امام فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ڈر کے کیوں قدم رکھتے ہو کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ میرے آقا وہاں پر موجود ہیں اور رب سلم کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا جائے گا سارے انبیاء کو ان کی امتوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے، اور پھر جو امت کے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اقطاب ہیں، اوتاد ہیں، امد ہیں، انہیں بھی دیا جائے گا۔ لیکن شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عمل چھوڑ دیں، شفاعت کا مطلب یہ کہ اعمال آپ کریں گے اور روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ تو نے جو اختیار اپنے محبوبوں کو عطا کیا ہے، میں بھی ان کا ایک محب ہوں، ان کی شفاعت کے ذریعے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ طاعت کرنی ہے، لیکن بقول شاعر نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں جو بتوں کے لیے اتاری گئیں۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور من دون اللہ میں فرق ہے۔ جہاں پر سفارشی کا انکار کیا گیا وہاں بتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے۔ اب آپ اولیاء اللہ کو بت کی جگہ پر رکھ کے لے کر آئیں تو یہ قرآن کی تعریف مانوی ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، انہیں اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پراگندہ لباس ہوتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ لہذا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزدباد اے عاصیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، کہ رب کرم کرنے والا ہے، مصطفیٰ شفاعت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ الجلیل عمل کے ساتھ زندگی گزار کر جائیں گے اچھی نیت کے ساتھ، تو قیامت کے دن شفاعت کے ذریعے جنت میں داخلہ حاصل ہو جائے گا۔ بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔
जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। शफाअत क्या है, ये हमारा आज का मौजू है। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि क्या दुनिया में कोई इस वक्त ये दावा कर सकता है कि मैं अपने मुतक़िदीन की शफाअत करूँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल के जवाब से इब्तिदान पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा दीन मुकम्मल हो चुका। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आपने जिन उमूर के बारे में बयान फरमाना था आपने वाज़ेह तौर पर हर चीज़ का बयान कर दिया। जो चीज़ जायज़ है, जो नाजायज़ है, जो जन्नती हैं, वो दोज़खी हैं, तमाम के तमाम उमूर आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिए। अब अगर कोई ये शख्स ये बयान करता है कि मैं फ़लाँ बंदे के बारे में शफ़ाअत करूँगा या मैं अपने मानने वालों के बारे में शफ़ाअत करूँगा, तो उस बंदे के कहने का दर्जा देखना चाहिए। अब अगर वो इस मकाम पर है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़र्रबीन में से है, सालिहीन में से है या सिद्दीक़ीन में से है, तो अब अगर वो आके इस तरह का बयान कर देता है कि क़यामत के दिन मेरी तरफ से मेरे बंदों की शफ़ाअत की जाए, जिस तरह सय्यदी आलम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के फ़रामीन हैं कि मैं अपने मुरीदों को ये शफ़ाअत करूँगा या अपने मुरीदों को दाखिल जन्नत करूँगा, इस हद तक तो समझ में आती है कि ये बात हमारे सूफिया ने बयान की है। अब अगर मौजूदा दौर में कोई ये बयान कर दे कि मैं भी शफ़ाअत करने वाला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एहतियात का पहलू है। अच्छा, दूसरा लोग कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी इमाम हसन हुसैन से, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से और खुलफ़ाए राशिदीन से मैंने बड़ी अक़ीदत रखी है, मुझे उम्मीद है कि ये सब मेरी शफ़ाअत करेंगे। ख़ुद कह रहा है। बुनियादी तौर पर अक़ीदत का ताल्लुक़ अमल से होता है। अगर इंसान का अमल इस लेवल पर है, इस बुनियाद पर है, किरदार उसका इस कदर है कि वो क़यामत के दिन उनसे इस बात का तकाज़ा कर सकता है कि मैं आपका मुहिब था, अब आप मेरी शफ़ाअत करें। जैसे मूसा ने फरमाया कि हमें शफ़ाअत से पहले किरदार को देखना है, अमल को देखना है। मोहब्बत बाद में, पहले हमारा अमल है, हमारा किरदार है। अगर आप अमल के ज़रिए इनसे मोहब्बत करेंगे जो शरई तकाज़े हैं, उस बुनियाद पर अगर क़यामत के दिन जाके उनके सामने पेश होकर कि मैं अमल भी लेके आया हूँ, साथ में आपकी मोहब्बत भी लेके आया हूँ, तो फिर तवक्कुल की जा सकती है कि हाँ ये अमल ज़ाहिर होगा। मतलब दुआ क्या करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने अमाल को ठीक कर सकूँ, ये दुआ करनी चाहिए, या ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें शफ़ाअत मिल जाए और शॉर्टकट में हम जन्नत में चले जाएँ? दुआ क्या करनी चाहिए? देखिए, जो हमें कुरान और हदीस की दुआएं हैं उनमें अमल सालेह की दुआ की तरग़ीब दी गई है कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अमल सालेह अता फ़रमाए। ये जब भी आप शफ़ाअत की बात करते हैं तो ये दर हकीकत तलबीस इबलीस होती है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि एक तरफ आपने अमल नहीं करना और बस तकिया शफ़ाअत पर करना है। और इसमें एक और चीज़ कि देखें, गौसे आज़म गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज़ हैं, उनका कहना समझ में आता भी है। आजकल का एक शख्स कि जिसका ज़ाहिर ही शरीयत के मुताबिक नहीं और उसकी ज़बान से बदगोई निकलती चली जा रही है और उसने सैकड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है कि तुम लोग बस मुझसे जुड़ जाओ तो क़यामत के दिन मैं ज़ामिन हूँ। उसकी अपनी बख्शिश के लाले पड़े होंगे जी, वो हमारे क्या करवाएं। तो ये बहुत बड़ी जो है ना, एक बहुत बड़ा धोखा है कि वो खुद तो बर्बाद है, दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है। मैं नहीं समझता कि आज के इस पुरफितन दौर में कोई ऐसा शख्स हो कि जो इस दर्जे पर पहुंचे कि जिस दर्जे पर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फाइज थे और फिर वो ये कहे कि मैं शफ़ाअत करूंगा। आप किसी के बारे में मशहूर ठीक है, वो खुद नहीं दावा कर रहा जी, हम समझ रहे हैं, हमने 30, 40, 45 साल किसी को देखा है और हम समझ रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। देखें, अल्लाह की खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि आपकी समझ का पैमाना क्या है। हमारे यहाँ ये जो समझने वाले लोग होते हैं ये अवामुन नास होते हैं और इनका पैमाना इतना कमज़ोर होता है कि जाली आमिलों के बाद लाइन लगा के। जी बिल्कुल। तो इसलिए आज के दौर में ये दावा करना बहुत बड़ी दीदा दलेरी होगी और इस पर फिर नुकसान क्या होता है कि जो बेअमल लोग हैं वो बेअमल तबके को अपने पीछे लगा लेते हैं और उन्हें एक तरह की जिम्मेदारी देते हैं कि भाई क़यामत के दिन मैं तुम्हारा ज़ामिन हूँ। मतलब जो बंदा दीदा दलेरी के, रसूलुल्लाह की शफ़ाअत तो कतई है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आज के दौर में कोई शख्स किसी का ज़ामिन बन जाए कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं क़यामत के दिन तुम्हें निजात दिलाऊंगा, तो ये बजुज़ बर्बादी के और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आपको क्या अपने बारे में पता है कि आपका इख्तिताम व अंजाम क्या होगा? क्या रोज़े क़यामत यानी वो दिन कि जिस दिन नबी कह रहे हैं, वली नहीं, नबी कह रहे हैं, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آخر میں بھیجا جائے گا. تو آپ اس دن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, آپ آ جانا, میں وہاں پہ قیامت کے دن موجود ہوں گا, معاذ اللہ تمہاری کوئی جو ہے نا وہاں پہ کوئی کرسی لگی ہوئی ہوگی اور تم وہاں پہ سفارش کر کے تمہیں پک کر لے گا اور روانہ کر دے گا. یہ دیدہ دلیری دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب, پھر اعمال کا کیا اثر پڑتا ہے شفاعت کے معاملے پہ کہ اتنا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آسان سمجھ لے, اس کو اپنی نجات کو آسان سمجھ لے, پھر زندگی کو آسان سمجھ لے, تو اس کا اعمال پہ اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی حیثیت شفاعت کی عمل ہی ہے. انسان اگر عمل کو درست رکھتا ہے نا تو پھر شفاعت پر اعتقاد رکھا جائے. اب یہ کہ عمل ہے ہی نہیں اور پھر شفاعت پر اتر گیا ہے کہ بس میں کچھ نہیں کروں گا اور مجھے صرف اور صرف شفاعت پر ہی انحصار کرنا ہے, تو یہ محرومی کی بات ہے. اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ محروم بھی کر دیا جائے. عمل تو ساتھ لے کے نہیں آیا اور بات پر جو ہے شفاعت پر رکھ دی. یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر عمل درست ہے, عمل کرتا ہے, بشری تقاضے کے مطابق وہ کچھ عمل میں کوتاہی رہ جائے, کمی رہ جائے, پھر اگر وہ شفاعت پر یقین, اعتماد اور یقین رکھ لیتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر جب وہ اعمال میں کوتاہی بے شک ہو, اس کے باوجود بھی اگر شفاعت پر یقین رکھتے ہوئے قیامت کے دن جائے اور اپنے شفیع کے معاملے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دیگر علماء ہیں, صالحین ہیں, صدیقین ہیں, ان سے شفاعت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا. اچھا مفتی, شکل ویسے کیا ہوگی اگر شفاعت, ٹھیک ہے یہ تو ہم نے معاشرے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے لیا, اب آ جاتے ہیں ایک میچور گفتگو پر کہ بندے نے اچھے اعمال کیے, زندگی بھر اس نے عملیت پسندی پر اپنے آپ کو قائل کیا اور اسی پر کام کیا, بس یہ اللہ سے دعا کی کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مجھے تیرے نیک بندوں کی یا سرکار دو عالم کی شفاعت مل جائے. اب شفاعت کی شکل ذرا بیان کیجئے, وہ کیا ہوگی کہ ایک میدان ہے, لوگ پریشان ہیں, نفسا نفسی کا عالم ہے, ادھر ادھر جا رہے ہیں, قطار لگی ہوئی ہے, ایک جنت میں جا رہے ہیں, کوئی تو جہنم میں جا رہے ہیں, ایسے میں شفاعت کیسے ہوگی؟ بلایا جائے گا, خود جائیں گے, کوئی وی آئی پی پروٹوکول ہوگا, چہروں سے پتہ چلے گا, شکل کیا ہوگی, کیا کتابوں میں کیا لکھا ہے اس بات؟ دیکھیں, بخاری, مسلم, ترمذی اور کچھ دیگر احادیث کی کتابیں ہیں, ان سے مشترکہ ایک حدیث نکال کر اسے مرتب کیا گیا ہے. وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام لوگ ابتداءً اعمال کا حساب کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا اور نفسا نفسی اس طرح کی ہوگی کہ لوگوں کے پسینے سے شرابور ہوں گے, زمین میں جذب ہوگا اور وہ پسینے میں بعض لوگ ڈبکیاں بھی کھا رہے ہوں گے. تو اتنا مشکل مرحلہ آ جائے گا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ ہو جائے, لیکن اس دن کی ہولناکی سے ہم نجات پائیں. اب آپس میں مشاورت ہوگی تو کچھ لوگ کہیں گے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا باعتبار بشریت کے اور وہ صفی اللہ ہیں, تو ان کے پاس چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ وہی جملہ کہیں گے, نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ بھی یہ کہیں گے, حضرت نوح بھی یہ کہیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو یہ بھی ایک عالم ہے, ان کے در پہ چلے جاؤ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. پھر در مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو سجدے میں رکھیں گے. رب فرمائے گا, ارفع رأسک یا محمد واشفع بما احببت, اے محبوب آپ سر انور کو سجدے سے اٹھائیے اور جن جن سے محبت ہے ان کی شفاعت کیجئے اور جنت میں لے جائیے. اسی بات کو بیان کیا گیا کہ کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور یہ ابتدائی درجہ ہوگا کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر اس کے بعد کئی ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا, آقا شفاعت کر کے جنت میں روانہ کر دیں گے. کئی ایسے ہوں گے کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہیں, آقا شفاعت کر کے نیکیوں کو بڑھا دیں گے. کہیں ایسا ہوگا کہ گناہ زیادہ ہیں, آقا شفاعت کر کے گناہوں کو کم کروا دیں گے. اور کئی ایسے ہوں گے کہ جنہیں فرشتے پکڑ کے سوئے نار لے جا رہے ہوں گے اور وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا, نگاہ کرم پڑ جائے گی, آقا فرمائیں گے میرے غلام کو لے آؤ اور جنت میں لے جاؤ. کیا بات ہے, شفاعت کیا ہے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. شفاعت کیا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں, کس طرح کسی کو قائل کریں کہ نیک لوگ بدکاروں کی شفاعت کے لیے تیار کھڑے ہوں گے؟ یعنی ہم اس دنیا میں کسی کو کہتے ہیں شفاعت ہوگی تو وہ کہتے ہیں کیسے, مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جہنمی ہے, بدکار ہے,
کنفرم جہنم میں جانا ہے اور نیک آدمی کہے گا اسے جنت میں لے جاؤ، یہ کیسے ہوگا؟ تو کیسے سمجھائیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جب کبھی انسان تھوڑے سے دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے نا، اس وقت اس طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید پھر جو ہے خدائیت اور عام بندے میں فرق نہیں رہ گیا۔ وہ جو سمجھتا ہے کہ پھر اگر اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ ابھی فلاں بندہ بھی شفاعت کرے گا تو وہ پھر اس کو خدا کے درجے پہ لے جائیں، جبکہ ابتداً صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ رب کائنات کی ذات کا احاطہ اگر کرتے ہیں یا اس کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں شفاعت کا لفظ جو ہے نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کی اجازت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے اجازت کسی کو دی ہے تو احادیث کریمہ ہے، حضرات انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، بلکہ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی عالم دین کو کسی نے وضو کروایا تو قیامت کے دن وہ بھی اس بات کو کہے گا کہ حضرت میں نے آپ کو وضو کروایا تھا تو آپ میری رب کے حضور آ کے شفاعت کر دیجیے۔ تو اس کا احاطہ وسیع ہے، اگر آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو مطالعہ کرنے سے الحمدللہ ہمیں یہ جو اسلام ہماری ان معاملوں میں رہنمائی فرماتے ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر بندہ مطالعہ کر لے، علماء کی صحبت اختیار کر لے تو میں سمجھتا ہوں بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مختصراً طریقہ بتا دیں کہ حضور کی شفاعت ملے، اس کے لیے دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں، روزانہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں۔ جب دنیا میں اتنا پیار، اتنا عشق، اتنی چاہت ہوگی تو قیامت کے دن وہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب اللہ لے گا، اور اللہ جانتا ہے کس بندے نے کیا کیا۔ اور قرآن میں فرمایا گیا کہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ بہت سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ تو پھر 50,000 سال کا دن کیوں؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو حساب ہے وہ تو سال کے سب سے چھوٹے دن کے چوتھائی حصے میں ہو جائے گا، جو تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو اسے تو ہم کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو دنیا میں اچھے اعمال کریں کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں تو سرخرو ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے بارگاہ ایزدی سے بھی سرخروئی حاصل ہو، اور جنت میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے قدموں میں جگہ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں مقصد حیات حاصل ہو جائے گی۔ عابد رضا قادری صاحب ماشاءاللہ، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، واہ، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو۔ اجالا ہوگا انشاءاللہ۔ سید ادیب رائے پوری صاحب کا بڑا ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں شاعر، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں حل زگ و غربار۔ کیا بات! عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں حل زگ و غربار۔ ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں ہوگی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں کرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ کیا بات ہے! واہ واہ! عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ سبحان اللہ۔ آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا درحالہ جو نظر آئے، کہیں جلوائے روئے شگ ابرار۔ آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و منور و مصفا و مجلا درحالہ جو نظر آئے، کہیں جلوائے روئے شگ ابرار۔
جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہیں راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مغاجر گو کے پختون بلوچی گو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے گندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مغاجر گو کے پختون بلوچی گو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے گندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ شمائے عشق محمد جو پیغل لیتا ہے، ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں غم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے، یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال۔ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں غم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے، یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال۔ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ شفاعت کیا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی کسی کو زندگی میں جنت یا دوزخ کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً خطابات کے دوران ہم یہ سنتے آتے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے، خطیب کہہ دیتا ہے۔ تو جو عام لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو دیکھیں جنت و دوزخ کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ دونوں باتوں کو ذرا بیان کر دیجئے کہ کیا دے سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ جو بات کی جاتی ہے علماء کی طرف سے، خطبہ کی طرف سے، اس کا کیا معنی مفہوم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک خطبہ کا تعلق ہے یا مقرر کا تعلق ہے، اگر وہ جنت یا جنتیوں یا دوزخیوں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنی جانب سے تو نہیں کہے گا نا کہ فلاں بندہ جنتی ہے فلاں دوزخی ہے، وہ بھی اسی چیز کو روایت کر کے بیان کر رہا ہوگا جو کہ احادیث کریمہ میں آئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تمام امور کو بیان کر دیا۔ احادیث کریمہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ممبر پہ جب جلوہ افروز ہوئے تو کچھ منافقین نے حضور علیہ السلام کے علم کا مذاق اڑایا، تو حضور نے ان کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے کہا کہ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ یہاں تک کہ راوی نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے دنیا بننے سے لے کر قیامت تک، حتیٰ کہ جنتیوں دوزخیوں تک کا بیان کر دیا کہ فلاں جنتی فلاں دوزخی ہے۔ اب ان روایت کے تحت اگر کوئی مقرر یا کوئی خطیب یہ بیان بات کر دے کہ حدیث کریمہ میں ان لوگوں کو جنت دی گئی یا حدیث کریمہ میں ان لوگوں کو دوزخ کے بارے میں کہا گیا، اب اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ یار دیکھو جنت و دوزخ کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، تو میں سمجھو اس کی جہالت کا یہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، کوئی خاص شخص کے بارے میں یا یہ دوزخی ہے، تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو جنت یا دوزخی ہونے کا ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، الا یہ کہ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا جنازے کے اوپر اگر تم کسی کے جنازہ دیکھتے ہو اور پیچھے جو گزرنے والے ہیں وہ یہ بیان کریں کہ جنازہ جو فلاں کا جا رہا ہے یہ اچھا تھا، تو تم اس کو جنت میں شمار کر لو۔ اچھا ہاں، اگر پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنازہ جا رہا ہے، لوگ پیچھے بیان کریں کہ یہ برا آدمی تھا، تو پھر تم یہ شمار کر لو کہ دوزخی ہے۔ اس حد تک تو ہم سمجھ لیں گے، لیکن زندگی کے اندر کسی کو معین کر کے یہ کہنا کہ بھائی فلاں جنتی ہو گیا فلاں جنتی ہو گیا، تو ایک عام آدمی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہت خوب۔ وہ تو شفاعت پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں؟
اینڈ میں یہ کیا کہیں گے آپ؟ ہی ہٹا کے بھی لگا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. شفاعت پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے. ہی کریں گے تو پھر تو اعمال سے ہی دور ہو جائیں گے. دونوں چیزوں کو ہمارا دین اعتدال ہے. تو ہمیں ایک طرف عمل کرنا چاہیے اور دوسری طرف بھروسہ عمل پر نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے فضل پر کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شفاعت بھی اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے ذریعے ہم پر کر رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ صرف شفاعت پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو خود تو عمل سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو یوں عمل سے دور کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قریبی ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ جنتی ہے, اور اس نے کوئی مطلب بے ادبی کر لی یا کوئی بات نہ مانی تو اسے مردود الطریقت کر کے کہتے ہیں یہ جہنمی ہو گیا. تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے, کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے, ایون کہ کسی کی ولایت بھی مشہور ہو جائے اسے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں قطعاً یہ کہہ سکے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے, کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اور کسی پر وحی کا نزول ہوتا نہیں ہے. البتہ یہ کہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائیں رحمت کی امید رکھنی چاہیے, اور کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جائیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. روحانی گلدستہ. جی, آج کے روحانی گلدستے میں اولاد نرینہ کا ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں, چونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد 101 بار پڑھی جائے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کی جائے کہ مولا تو مجھے اولاد نرینہ عطا فرما, تو انشاءاللہ الجلیل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک, جس میں شفاعت کیا ہے اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی, اور گفتگو کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ فرائض, واجبات اور سنت موقدہ کی پابندی کرنی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان تمام امور کی پابندی نہیں کروں گا اور میری شفاعت ہو جائے گی تو وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہے, اور اس طرح کے خیالات رکھنا درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر دور حاضر میں, کم از کم دور حاضر میں اگر کوئی شخص آپ کو ایسا ملے جو کہے کہ تم مجھ سے تعلقات قائم کر لو, میری محفل میں آیا کرو, میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا, تو ایسے شخص پر بھروسہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. پھر یہ کہ اپنے اعمال پر ہی یقیناً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے فضل و سرکار کی شفاعت پر بھی اعتماد و بھروسہ اور عقیدہ رکھنا ہے, لیکن اس معاملے پر کہ میری شفاعت ہو جائے گی تن آسانی پیدا نہ کر لے اپنے اندر اور اچھے اعمال سے دور نہ ہو جائے کہ اس کے بعد تو سزا یعنی معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, فرائض, واجبات, سنت موقدہ کی ہم پابندی کریں, اور پھر اگر کچھ کمی رہ جائے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر یقیناً بھروسہ رکھے کہ وہ شفاعت کریں گے, لیکن اس کے لیے اعمال کی درستگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عابد رضا قادری صاحب کلام سے کریں گے پروگرام کا اختتام. مر کے اپنی ہی, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہی اللہ, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل جو اگر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو, اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو, اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں, اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں, مر کے اپنی گی ضرب دوں خود کو, تر سے تو لگوں
پہ دوں خود کو توڑ سے تو لگوں لاتعداد، وہ اگر مجھ سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ اگر مجھ سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے آرزو اب تو مظفر گے تو بس گئے اتنی، آرزو اب تو مظفر گے تو بس ہے اتنی، جتنی باقی ہے مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنی باقی ہے مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل جو اگر ہو جاؤں۔ جمعہ مبارک ہے، آسیوں کی عید کا دن جمعہ مبارک ہے، سر کو جھکانے کا دن جمعہ مبارک ہے، رب کو منانے کا دن جمعہ مبارک، چلو بھرتے مسجدیں اور کر لے نیتیں، قرآن کا پیغام ہم عام کریں گے، اور ذکر مصطفیٰ صبح و شام کریں گے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک